बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की है और इस तकरीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में बाबुओं का नाम लिए बगैर कुछ सवालात किए। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच और कम अकली ने हमें गरीब किया है। अब मसला यहाँ पर यह है कि ये बाबू हैं कौन से। उनका इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, क्योंकि इस्लामाबाद के साथ पिंडी शहर है। और हमने इससे पहले भी इस्लामाबाद का जब भी तस्करा आसिफ अली जरदारी से सुना तो उन्होंने पिंडी का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद की बात की। और मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले पिंडी के नहीं बल्कि इस्लामाबाद के बाबू हैं। आपको क्या ऐसा ही लगता है? मैं चाहूँगा इस पर बात भी आप करें। और क्या उनका इशारा शहबाज शरीफ की हुकूमत, उनकी काबीना या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तरफ है? क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो जो लोग इस वक्त जिनको ये बाबू कह रहे हैं, ये भी एन मुमकिन है कि उनकी तरफ इशारा हो जिनको लाया गया, जो कहीं और से जिनकी अप्रूवल हुई, जिसमें आपके मईशत से ताल्लुक जिन लोगों का है, जिनको कहीं और से लाया गया, उनकी तरफ इशारा कर रहे हो। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने और क्या कहा? वो ये कहते हैं कि बीबी को पता था कि मैं पार्टी संभालूंगा, अवाम और कारकुनों की ताकत से सदर बना, आपकी ताकत से चलता हूँ, आपकी ताकत से जेलें भी काटी। आसिफ अली जरदारी साहब ने भुट्टो खानदान का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। राय साहब, भुट्टो खानदान ये नहीं है, आसिफ अली जरदारी का ही खानदान है, ये भुट्टो का खानदान नहीं है। और ये सिर्फ भुट्टो का नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के जो अवाम की ताकत की बात करते हैं कि मैं अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आ गया या सदर बन गया, अवामी ताकत से मैं सदर बना हूं, तो शायद इनको ये भी मालूम नहीं है, पाकिस्तान की अवाम को ये बखूबी मालूम है कि ये कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर मुल्क के सदर बन गए। और इन्होंने इस पूरे जुमले को ही और इस इक्वेशन को ही बदल कर रख दिया कि कुछ दो और बहुत सारा कुछ जो है वो ले लो। सेनेट चेयरमैनशिप, सदारत, तमाम दो सूबों में आपकी हुकूमत, और फिर इसके साथ साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला है उसमें गवर्नरशिप भी आपको मिलेगी। तो कुछ थोड़ा सा दो और बहुत सारा कुछ ले लो। अगर ये किसी से आपने सीखना है तो आसिफ अली जरदारी साहब इसकी एक बेहतरीन सी मिसाल हैं। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ और कमअकली ने हमें गरीब बना दिया। मैं चाहूँगा इस पर भी कमेंट करें कि पाकिस्तान की आवाम को बाबुओं ने गरीब बनाया या फिर इन जैसे सियासतदानों ने पाकिस्तान की आवाम को गरीब बना दिया। राय साहब, इनके बच्चे हेलीकॉप्टर में फिरते हैं, गाड़ियों में भी नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स में सफ़र करते हैं, और ये पाकिस्तान की आवाम को गरीब की बात कर रहे हैं कि गुर्बत किसने दी? सम्राट कोई और लेकर जा रहा है और खैरात जो है वो पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है। फिर वो ये भी कहते हैं कि बस सिर्फ दिमाग की कमी है, हम सब कुछ संभाल सकते हैं, हम मिलकर बैठे सोचें तो कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए पास नहीं है। अगर हम हमेशा लड़ते रहे तो आवाम पिसती रहेगी, आवाम की कुर्बानी जो है वो हो जाती है। कुर्बानी जी पाकिस्तान की आवाम देने के लिए है। आप अय्याशियाँ करें, कोई बिलावल हाउस में बैठे, कोई जाती उमरा में बैठे और लीडरों को आप जेल में डालें, पाकिस्तान की आवाम के हिस्से में तो यही कुछ आता है। सदर मुमलिकत ये भी कहते हैं कि हम कोई कदम लें तो सोच समझ कर लें, आज आने वाली नस्ल को नुकसान ना हो। तारीख में हुआ है कि लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है। अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, राय साहब आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि आसिफ अली जरदारी आने वाली नस्लों के नुकसान की बात कर रहे हैं, वो अपनी नस्ल के नुकसान की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की नस्ल की, पाकिस्तान की आवाम की नस्लों की बात नहीं कर रहे, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि हथौला रखो, आओ बैठो, मिसाके जो है मफाहमत कर लेते हैं, और जलसे जुलूस जो तुम करने जा रहे हो इससे कुछ नहीं मिलेगा, प्यार से बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो मुस्तकबिल है, यानी मेरे बच्चे, जिसको एक को मैंने सदर बनाने की बात की, दूसरे को पार्लियामेंट में पहुंचा दिया बिला मुकाबला, जो इलेक्शन में जीत नहीं सकते थे अपने बलबूते पर, हमने उन्हें जितवाया। ये अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चों की बात नहीं कर रहे। साहब, फिर एक बिलावल जरदारी की तरफ से भी जो बयान सामने आया, और उन्होंने कहा कि पीन ने पार्ट 2 कुछ लोग जो है वो लाना चाहते हैं, और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में और फिर जो धांधली की बातें हुई जिसके पीछे उस वक्त की पाकिस्तान की जनरल ज़िया की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी जिसे वो लीड कर रहे थे, आज पीएनए जो इत्तेहाद नया बना है इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और मिसाके मफाहमत की बात हो रही है।
میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ بلاول زرداری کے فیکٹس کیوں غلط ہیں اتنے. ہسٹری شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو پی این اے پارٹ 2 جسے آج کے 6 جو جماعتی اتحاد ہے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، آصف علی زرداری کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک دلچسپ واقعہ اور ایک دلچسپ انکشاف جو کہ نواز شریف کے متعلق ہوا ہے. بڑا دلچسپ واقعہ سامنے آیا ہے. وہ نواز شریف جو کہ اپنی مانسیرا کی نشست بھی ہارے، اور یاسمین راشد صاحبہ جن کو 8 ماہ مسلسل الیکشن سے پہلے اغوا کر کے قید کیا گیا، ان سے بھی وہ اپنی نشست ہارے. اور پھر جو فاپن کے سابق سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور کا جو نواز شریف کا حلقہ ہے جس میں ان کو زبردستی جتوایا گیا، اس کے فارم 45 کا آڈٹ کر لیا گیا ہے، اور فارم 45 کا جو آڈٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق نواز شریف بہت بھاری لیڈ سے یہ لاہور والا حلقہ بھی آ رہے ہیں. اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے ناقد سمجھے جانے والی ایک شخصیت یعنی کنور دلشاد نے ایک انکشاف کیا ہے، اور اس انکشاف میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف نے اپنے ایک قریبی صحافی اور ایک بااعتماد صحافی ان کو ایک راز بتایا ہے، اور نواز شریف کے جو بااعتماد اور قریبی صحافی ہیں ان کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لانچ کردہ سوالات وہ نواز شریف سے پوچھتے ہیں، اور پھر نواز شریف پرچی سے پڑھ کر اپنے جوابات دے کر ایک نام نہاد بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب کنور دلشاد نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے اپنے ایک بااعتماد صحافی کو یہ بتایا کہ اصل میں ہم الیکشن ہار گئے ہیں، اب میں کس منہ سے باہر جاؤں گا، عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، عوام کے سامنے مہنگائی کا سمندر کھڑا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مری جا رہا ہوں، کوئی بھی سیاستدان مجھ سے رابطہ نہ کرے. یعنی نواز شریف بھی جانتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں ملا، نواز شریف بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے، اس لیے نواز شریف اب خود کو نام نہاد انقلابی ثابت کرنے کے لیے یہ خبریں لانچ کروا رہے ہیں کچھ ایسے صحافیوں کے ذریعے جو کہ نواز شریف کے نورتن ہیں، صحافی نہیں ہیں. ان کے ذریعے یہ خبریں لانچ کروا رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ کسی نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. جو شخص اپنی دونوں نشستیں ہار گیا اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے باوجود، اس کے بیانیے کو کون اہمیت دے گا. اب آ جائیں صدر آصف علی زرداری، ان کے متعلق بھی ایک واقعہ ہے. لیکن صدر آصف علی زرداری یہ کہتے ہوئے بھی آپ کو، ہمارے ویورز کو بھی کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ شائستگی کے ساتھ کامنٹ کریں، کوئی بیچ میں بدتمیزی نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، کیونکہ آزادی اظہار کا مطلب گالم گلوچ نہیں ہوتا. شائستگی کے ساتھ کامنٹ کریں کہ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے آصف علی زرداری کے ساتھ سابقہ صدر کا لگانے کا. یعنی سابق صدر کہتے ہوئے بھی لوگوں کو عجیب لگتا تھا، لیکن اب صدر آصف علی زرداری کہتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے. ایک طرف عارف علوی جو کہ ایک دانشور، ایک ڈاکٹر، ایک مدبر قسم کے صدر تھے، اور دوسری جانب آصف علی زرداری جن کی 2 وجہ شہرت ہیں، ایک بمبینو سینما کے ٹکٹ بلیک کرنا، اور دوسرا مسٹر 10% جو کہ عالمی میڈیا نے ان کو یہ خطاب دیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو ہاتھ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بھی چوری کر لیا یا نہیں کر لیا، اور ان کی عالمی طور پر شہرت جو ہے وہ مسٹر 10% ہے. اب آصف علی زرداری نے جو 2 فکرے کہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہیں ان کو نہیں پتا کہ ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، اور ان کی وجہ سے اور ان کی کم عقلی کی وجہ سے ملک غریب ہوا ہے. اچھا، اگر ان کی کم عقلی کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں، نام اسلام آباد کا لے رہے ہیں اور نشانہ راولپنڈی پر لگا رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ صدر بنے ہیں تو نشانہ ان پر لگا رہے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ازیوم کریں
کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد والوں کی کم عقلی کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں گیا، تو سندھ میں تو آپ کی کتنے عرصے سے حکومت ہے؟ سندھ میں کتنے عرصے سے آپ کی حکومت ہے؟ کیا آپ نے سندھ میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ عالمی اداروں کی رپورٹ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورننس ہے اس کے متعلق پڑھیں۔ کیا آپ کو کوئی سیاسی لحاظ سے شرم و حیا آتی ہے کہ عالمی اداروں کی رپورٹ سندھ حکومت کی گورننس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ آپ کے جو منظور کاکے تھے وہ رفائی اور فلائی پلاٹ جو تھے وہ بھی چٹ کر کے کھا گئے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ جس نے آپ کو مسلط کیا ہے زبردستی 22 کروڑ عوام کے اوپر، 24 کروڑ عوام کے اوپر، اسی اسٹیبلشمنٹ نے پوری قوم کو بتایا کہ آپ کے جو دستے راست ڈاکٹر عاصم، انہوں نے 400 ارب روپے کی کرپشن کی، اور 400 ارب روپے کی کرپشن میں آپ کا حصہ تھا۔ آپ کے دستے راست کو اسی اسٹیبلشمنٹ کی رینجرز نے گرفتار کیا تھا۔ تو آج آپ یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ آپ بڑے عقل والے ہیں، آپ بڑے شفاف قسم کے حکمران ہیں، شفاف قسم کے سیاستدان ہیں، تو کسی اور کی کم عقلی کی وجہ سے ملک آگے نہیں گیا۔ لیکن اگر آپ کی اب صدارت آ گئی ہے اور یہ بابو پیچھے ہٹ جائیں تو ملک آگے چلا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہاشمی صاحب ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری اس سے پہلے نہ صرف صدر رہے بلکہ پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی۔ جس وقت پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، ان کے اتحادی تھے اے این پی، ان کی کے پی میں حکومت کو ایزی لوڈ حکومت کہا جاتا تھا، یعنی اتنی کرپشن تھی کہ اے این پی کی صوبائی حکومت کو ایزی لوڈ حکومت کہا جاتا تھا۔ یہ جو راجہ پرویز اشرف جو کہ جعلی طریقے سے سپیکر قومی اسمبلی بنے تھے، ان کو راجہ رینٹل کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے رینٹل پاور کیس میں اتنی میگا کرپشن کی کہ ان کو راجہ رینٹل کہا جانے لگا۔ اور آصف علی زرداری کے پسٹل کے متعلق بھی بڑی کہانیاں مشہور ہوئیں، اور آصف علی زرداری نے یہ خبر لانچ کروائی کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے پسٹل رکھ کر سوتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم واقعہ اور ایک دلچسپ نکتہ، یہ جو آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے یہ کوئی بابوؤں کی وجہ سے آگے نہیں گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ صدر تھے پیپلز پارٹی کی، 5 سال حکومت تھی، پاکستان کا گروتھ ریٹ ریکارڈ سطح پر نیچے چلا گیا تھا۔ آپ کے دور میں میمو گیٹ آیا، آپ کے دور میں او بی ایل آپریشن ہوا، آپ کے دور میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے عدالت میں جا کر کہا کہ آپ کے لگائے گئے سفیر حسین حقانی، ان کے متعلق ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف، یہ میں نے اور یا ہاشمی صاحب آپ نے نہیں کہا، نہ ہم کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جا کر کہا کہ آصف علی زرداری کی حکومت اور آصف علی زرداری کی صدارت اور ان کا لگایا گیا سفیر جو ہیں یہ ریاست پاکستان سے غداری کے مرتکب ہوئے۔ تو آپ کی اس قسم کی حکومت تھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں نے ملک کو آگے نہیں جانے دیا، ورنہ آپ ملک کو آگے لے جاتے۔ آپ کے اثاثے کیسے آگے گئے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے کھرب پتی بن گئے؟ اس ملک کے لوگ آگے نہیں گئے، یہاں پہ غربت رہی، یہ آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ ملک آگے نہیں گیا، عوام آگے نہیں گئے۔ تو یہ کہتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی سیاسی طور پر کہ آپ کے اپنے اربوں خربوں روپے کے اثاثے کیسے بن گئے؟ ذرا راشد سومرو کی وہ ویڈیو دیکھ لیں جو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے متعلق، بلاول زرداری کے متعلق اور آپ کے متعلق کیا بات کی ہے۔ اب آ جائیں آصف علی زرداری کا ایک اور فقرہ۔ انہوں نے کہا کہ پاور میں رہ کے عوام کی خدمت کرنی ہے، خدمت میں ہماری جنگ ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 40 سال سے لڑ رہی ہے، اور بینظیر بھٹو شہید جو تھیں، بی بی شہید، وہ جب اپنی سیاسی وراثت چھوڑ کر گئی تھیں تو اس لیے انہوں نے مجھے سیاسی وارث بنایا کہ میں نے 14 سال جیل کاٹی۔ ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ اور کہ یہ جو شریف خاندان نے آصف علی زرداری پر نیب کے کیسز بنائے تھے، یہ ہمارے ویورز کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ختم ہوئے۔ یہ آصف علی زرداری ان نیب کیسز سے اس لیے بری نہیں ہوئے تھے کہ ان کے خلاف شواہد نہیں ملے، کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے، یا انہوں نے کرپشن نہیں کی۔
انہوں نے وہ کیسز اس طرح سے ختم کروائے کہ ان کے ایک قانونی جادوگر ہیں جن کو یہ قانونی جادوگر کہتے ہیں فاروق ایچ نائک. تو فاروق ایچ نائک کے ذریعے احتساب عدالت سے جو آصف علی زرداری کی کرپشن کا جو ریکارڈ تھا اس کے متعلق جو شواہد تھے وہ غائب کروا دیے گئے اور احتساب عدالت نے اس بنیاد پر ان کو بری کیا کہ وہ شواہد چوری ہو گئے ہیں. تو اب ان کی فوٹو سٹیٹ کاپیز کے اوپر آصف علی زرداری کو سزا نہیں سنائی جا سکتی. ظاہر ہے کہ ایک یہ ڈیل بھی تھی، لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کا مافیا ہے کہ عدالتوں کے اندر سے بھی یہ ریکارڈ چوری کروا لیتے ہیں. اور نیب کے ایک ڈائریکٹر کے متعلق، نیب کے ایک آفیشل کے متعلق سب کو پتا ہے کہ شرجیل میمن نے کیسے ایک نیب کے آفیشل کو استعمال کر کے اپنے خلاف جو انکوائری کے حوالے سے جو شواہد تھے ان کو غائب کروایا تھا اور پھر اس نیب کے آفیشل کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تھی. تو یہ آصف علی زرداری جو ہیں یہ اس وقت لیکچر دے رہے ہیں جہاں پر سندھ میں غربت پسماندگی کا راج ہے، اور جان بوجھ کر یہ سندھ کے اندر ایجوکیشن نہیں لانا چاہتے، شعور نہیں لانا چاہتے، تاکہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے غلام بنے رہیں. حالانکہ سندھ کے لوگ بڑے باشعور ہیں، سیاسی طور پر ان میں بڑا شعور ہے، اور اگر وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اگر سرکاری وسائل استعمال نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جو اپنے سیاسی مافیا کے طور پر وہاں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، یہ بھی جس طرح شریف خاندان پنجاب میں نشان عبرت بن گیا ہے سیاسی طور پر، یہ بھی اب تک سیاسی طور پر نشان عبرت بن چکے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بلاول زرداری کا بھی ایک بلنڈر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پی این اے ٹائپ تحریک جو ہے کچھ نادان سیاستدان ہمارے خلاف چلانا چاہتے ہیں. یعنی وہ اپنے جو ایلائز تھے محمود خان اچکزئی اور اسی طرح اختر مینگل، پہلے یہ ان کو بہت اچھے لگتے تھے، اب ان کی جعلی حکومت کے خلاف یہ کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیمپین سے ملک کو نقصان پہنچے گا. بلاول زرداری سے کوئی پوچھے کہ جب آپ لانگ مارچ نام نہاد عمران خان صاحب کے خلاف لے کے آئے تھے، جو چھوٹی سی ایک جلسی میں بدل گیا تھا جس میں سندھ پولیس کے اہلکار شامل تھے، تو کیا اس وقت آپ ملک کی کوئی خدمت کر رہے تھے؟ ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے؟ پی ڈی ایم نے 2 لانگ مارچ کیے، فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کی حکومت آتے ساتھ ہی اسلام آباد میں دھرنا دیا. تو اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں تھا. اب آپ کو اپنی جعلی حکومت بچانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو آپ کو جتنا حصہ ملنا چاہیے تھا آپ نے اپنی چالاکی سے اس سے زیادہ حصہ حاصل کر لیا ہے. تو عوام کے جذبات جو کہ اس وقت پورے طریقے سے شریف خاندان کے خلاف ہیں، آپ عوامی نفرت کا جو رخ ہے اس کو اپنی طرف مت موڑیں. عوامی نفرت تو آپ کے لیے بھی ہے، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں استعارتاً، لیکن آپ شریف خاندان کے لیے جو عوامی نفرت ہے اس کو بھی آپ اپنی طرف موڑ رہے ہیں. دوسرا، جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے تو عمران خان صاحب کی حکومت آپ کے لیے گرائی، اسٹیبلشمنٹ تو دوبارہ شریف خاندان کو لے کے آئی، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آپ صدر بنے اور آپ اب نام نہاد انقلابی بن رہے ہیں. آپ کے ان ڈراموں میں یہ قوم جو ہے ان سے یہ بہکنے والی نہیں ہے، اس لیے آپ اور شریف خاندان یہ آخری مرتبہ اقتدار کا مزہ لوٹ رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. اور اپنے جو آپ نے بچوں کو موروثیت کے ذریعے مسلط کیا ہے ان کی بھی یہ آخری باری ہے. ریاض صاحب، پاکستان تحریک انصاف فیز 2 میں داخل ہو گئی ہے اور یہ فیز تمام فیزز سے زیادہ خطرناک ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیز حکومت وقت کے لیے خطرناک ہے، ان تمام لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو اس تحریک کو، اس جماعت کو، اس نشان کو، اس نشان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں اور پھر اس جماعت کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور عمران خان کے فالوورز ہیں انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ایک خطرے کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، خطرے کی گھڑی آ گئی ہے اور اس فیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں داخل ہونے جا رہی ہے. رائے صاحب، ہوا یہ ہے کہ 21 تاریخ کے بعد جلسوں کی شروعات ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، جس کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس کمیٹی میں پنجاب کی تمام قیادت کو شامل کیا گیا ہے. کمیٹی میں کون کون شامل ہے؟ ریحانہ ڈار لیڈ کریں گی، حماد اظہر صاحب کے ساتھ مہر بانو قریشی ہیں، زرتاج گل ہیں، کمل شوذب ہیں، حافظ حامد رضا صاحب ہیں، مونس الائی، میجر طاہر، شیخ وقاص اکرم، ملک عامر ڈوگر، سلمان اکم راجہ، زلفی بخاری، احمد چٹھا، معین قریشی، شوکت بسرا، شبیر قریشی،
مہر عبدالستار، رائے حسن نواز، اور اس کے علاوہ زبیر نیازی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. یعنی پنجاب کی سینٹرل، جنوبی اور پھر لاہور اور راولپنڈی سمیت ہر ضلع سے قیادت کو اس لیے لیا گیا تاکہ لوگوں کو ایکٹیو کیا جا سکے، اور ایک جو مس ریپرزنٹیشن کی بات بھی کی جاتی ہے، اب اس کے بعد یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بھائی صاحب، کچھ اعلانات شیر افضل مروت کی طرف سے کیے گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ عمران خان نے 2022 میں کہا تھا کہ مجھے انصاف کے نظام سے کوئی امید نہیں ہے، اگر یہ مجھے گرفتار کریں گے تو میں صرف اپنے لوگوں سے امید رکھوں گا. جس دن ہمارا شہزادہ عمران خان جیل سے نکلے گا اور ہم ان سے اپنا مینڈیٹ لیں گے تو انشاءاللہ وہ دن ان کے لیے ورنہ والا جو ہے وہ ثابت ہوگا. ہم پرامن احتجاج کریں گے. ہم نے پاکستان میں 74 کے قریب جلسے کیے، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور آج بھی ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ہمیں گرفتار کر لیں. جو ظلم 2 سال سے جاری ہے اس سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ ہم ضرور میدان میں آئیں گے. پنجاب کی عوام پوری غیرت کے ساتھ قیدی نمبر 804 کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گی. جو ایسے تانے دیتے ہیں کہ پنجاب نہیں نکل سکتا، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ 8 فروری کو یہ پنجاب ہی کی عوام تھی جس نے ٹانگوں سے پکڑ کر دیوار پر انہیں مارا، اور اس کی چیخیں آج بھی سنائی دے رہی ہیں. مرشد نے وہ پاکستان دیکھا جو پاکستان آزاد افغان پالیسی بنا سکے. مرشد خان جیل سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیوں کر آپ نے 70,000 افغانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا. رائے صاحب، ایک تو جلسوں، میرے کچھ سوالات 1 بائی 1 میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب بھی دے دیں کہ جلسوں پر پابندی لگ سکتی ہے کوئٹہ میں، ہم نے دیکھا، اور پنجاب تو خیر مریم نواز کسی طرح بھی نہیں چاہیں گی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے اور وہ میدان میں ہوں اور حکومت وقت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور پھر دوسرا معاملہ جو ہم نے دیکھا ہے رائے صاحب، کوہاٹ کا جلسہ. اگر کوہاٹ کے جلسے کو دیکھا جائے تو عوام دفعہ 144 نہیں تھی، لیکن اس کو اگر آپ مائنس بھی کر دیں، عوام نے پہلے ریلی نکالی ہے، ریلی نکالنے کے بعد وہ میدان میں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر انہوں نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کوہاٹ جلسے میں شرکت کی ہے. اور سوال اس میں اب یہ سب سے اہم یہ ہوگا کہ سندھ میں آپ جلسے کریں گے، اس کا امپیکٹ کیا کریٹ ہوگا. بلوچستان میں، کے پی میں آپ کے جلسے، آپ کی اپنی حکومت ہے. اصل جو جد و جہد ہے وہ جب آپ پنجاب میں داخل ہوں گے تو یقیناً اس کا ایک امپیکٹ سیاسی طور پر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. رائے صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کو ڈیل کی آفرز کی بات ہو رہی ہے، پھر دوسری طرف ایک پریشر، اور پہلی دفعہ کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ خان صاحب چلے جائیں گے، ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل کر لیں گے، اور پھر ڈیل کرنے کے بعد ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ابھی اس تحریک کو جو ہے مومنٹم ایک پکڑ رہی ہے، اور یقیناً یہ تحریک اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، اور بلکہ کسی کے جانے کی یہ بات ہمیں اس تحریک کے نتیجے میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی جانے والا ہے، اور جو آیا ہے یقیناً اس نے جانا ایک دن ضرور ہوتا ہے. حکومت بھی جائے گی اور یقیناً ان کو لانے والے بھی جو ہیں وہ جائیں گے. رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا کلین سویپ بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اب جو آپ نے کہا کہ پنجاب میں کیا چیلنجز ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پنجاب میں مریم نواز، جنہیں عالمی میڈیا میڈم چیف منسٹر نہیں بلکہ میڈم تھیف منسٹر کہتا ہے، جو خود یہ کہتی ہیں کہ میں بڑی روتھلیس ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جعلی طریقے سے مسلط ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو تھوڑا سا بھی روم دے دیا گیا، تحریک انصاف کو اگر کوئی 1% بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے دی گئی تو میں جو جعلی طریقے سے مسلط ہوئی ہوں میرا تختہ الٹ جائے گا. تو اس لیے مریم نواز جو ہیں یہ فل تھروٹل کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کریں گی پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر. لیکن ہاشمی صاحب، اب پی ٹی آئی نے جو پرپز اچیو کرنا تھا، سب سے پہلے تو الیکشن میں اپنی جیت، اپنی برتری ثابت کر کے وہ پرپز انہوں نے اچیو کر لیا. قومی اسمبلی میں اصلاً یہ سب سے بڑی جماعت ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے اصل میں جو انہوں نے نشستیں حاصل کی. تو اب اس پوری صورتحال میں جو ضمنی الیکشن ہے، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کو ایگریسولی کیمپین کرنی چاہیے، اور اگر مریم نواز اس کیمپین کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہیں تو پھر ذرا عدلیہ مزید بے نقاب ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جسٹس فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں
پاکستان کی عدلیہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ اب جو دفعہ 144 کی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی جائے گی، تو یہ کس بنیاد پر دفعہ 144 لگائی جائے گی؟ یعنی مریم نواز تو اپنی گیدرنگز کر رہی ہیں، اگرچہ وہ ناکام فلاپ ترین گیدرنگز ہیں، تو پنجاب میں اگر دفعہ 144 لگائیں گے تو یہ تو فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسپوز کریں گے، فائز عیسیٰ صاحب کو اور پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو ایکسپوز کریں گے، اور دفعہ 144 کے تحت جو گرفتاریاں ہونی ہیں، ہاشمی صاحب اگر یہ میسیو پروٹیسٹ ہوا جیسا کہ کوہاٹ میں ہوا ہے، جیسا کہ پشین میں ہوا ہے، تو ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ وہاں سے لوگوں کو گرفتار کریں، اور جو گرفتاریاں ہوں گی اس کے لیے پھر ان کو اس کی سیاسی قیمت اور ادروائز اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ مریم نواز جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کے اندر 3 سب سے ناپسندیدہ شخصیات ہیں، 3 اس وقت پاکستان کے اندر سب سے ناپسندیدہ شخصیات ہیں، جن میں سب سے پہلے جناب باجوہ ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا، اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ اور مریم نواز کے درمیان ایک سخت کمپٹیشن ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کے اپنے فین کلب کے ایک صحافی کو، آج میں سن رہا تھا اور ایک ٹویٹ بھی ان کا دیکھ رہا تھا، کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جان بوجھ کر جو فیصلہ دیا الیکشن میں تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر دیا۔ یہ ان کے اپنے فین کلب کے ایک جو صحافی ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا۔ ظاہر ہے کہ بہت سے صحافی ان کے ایڈمائرر تھے مجھ سمیت، لیکن اب ان کی لیپا پوتی اتر گئی ہے تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو مریم نواز جو ہیں وہ فائز عیسیٰ کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ 19-20 کے فرق سے مریم نواز اس وقت پاکستان کے اندر تیسری سب سے ناپسندیدہ شخصیت بن چکی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے عوامی مینڈیٹ کو روندا، اور ٹک ٹاک اپنا جو چینل ہے اس کو، یعنی جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو ٹک ٹاک کے طور پر چلا رہی ہیں، یہ بھی ان کا پروجیکٹ جو ہے یہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کو یہ تو بالکل ان کے جو پنجاب کے رہنما ہیں ان کو یہ تو ایکسکیوز بنانا نہیں چاہیے کہ دفعہ 144 ہے تو گرفتاریاں ہوں گی۔ جس جبر سے آپ گزر چکے ہیں، جو جبر آپ برداشت کر چکے ہیں، یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک لمٹ تھی، ایک حد تھی، اس سے زیادہ جبر اور ظلم کیا ہی نہیں جا سکتا جو آپ لوگوں پہ ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کی جو سیاسی استقامت ہے، سیاسی جرت، اس کو سلام۔ تو یہ جو حافظ صاحب جیسے لوگ ہیں پنجاب میں، یعنی جو پی ٹی آئی کی اب ایک ایپیکس کمیٹی میں بھی شامل کیے گئے حافظ فرد جیسے لوگ، تو ان کی قیادت میں حماد اظہر شاید اتنے ایگریسولی فرنٹ فٹ پر نہ کھیلیں، تو پی ٹی آئی کو فل تھروٹل کے اوپر یہ ریلیز نکالنی چاہیے، کیونکہ جو کچھ پشین میں ہوا ہے اور اس کے بعد جو کچھ کے پی میں کوہاٹ میں ہوا ہے، یہ جو مناظر ہیں یہ شریف خاندان کے لیے، کٹ پتلی حکومت کے لیے بڑے بھیانک مناظر ہیں، اور ان کا خیال تھا شاید اب پی ٹی آئی، چونکہ الیکشن تو ہو چکا ہے تو اب شاید پی ٹی آئی کوئی میسیو قسم کے پروٹیسٹ نہ کرے، لیکن یہ پروٹیسٹ یہ پتہ دے رہے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر کال دے دی، اور ان کی ایک کال آ گئی کہ آج ہم نے اب یہ جو طاقت کے ایوان ہیں، یعنی مریم نواز کا ایوان وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہاؤس، ہم نے پرم طور پر ان کا گھیراؤ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ آپ 22-24 کروڑ لوگوں کو گولیاں نہیں مار سکتے، آپ 24 کروڑ لوگوں کو لاپتہ نہیں کر سکتے، آپ 24 کروڑ لوگوں کو جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان کو کوئی بحیرہ عرب میں غرق نہیں کر سکتے، آپ ان کو بارڈر کراس کر کے انڈیا نہیں بھیج سکتے۔ یہ اسی ملک کے عوام ہیں، اس ملک کے اصل مالک ہیں، کوئی اور اس ملک کا مالک نہیں ہے۔ تو اس لیے پنجاب سے یہ تحریک اٹھے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی کے پی جیسے اور بلوچستان جیسے مناظر نظر آئیں گے، اور پورے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے متعلق تو خود شریف خاندان یہ نجی محفلوں میں اعتراف کر چکا ہے کہ ہم مکمل طور پر سیاسی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ تو پورے پاکستان میں ایسی ویو اٹھے گی کہ الٹیمیٹلی یہ شریف خاندان کو پسپا ہونا پڑے گا، یا عمران خان صاحب کو مذاکرات کے ایسے ٹیبل پر لانا پڑے گا جہاں پہ جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے یہ اگر پوری طرح واپس نہیں بھی کیا جا سکتا، تو ایک ایسی سچویشن بنائی جائے گی جہاں پہ
تحریک انصاف کے خلاف یہ جو جبر کا ماحول ہے اس کو کم سے کم ضرور ختم کیا جائے۔ راز صاحب، قوم کے لیے خوشخبریاں یا چونا، اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کو میرا خیال ہے ہمیں کرنے دیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستانی معیشت پھر ترقی کی طرف گامزن ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں معاشی پالیسیز کے ثمرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ اب یہ معاشی نہیں ہے بلکہ یہ مالشی پالیسیز ہیں جن کے ثمرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ بجلی کے نرخ اور مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، بڑے عالمی ادارے پاکستان کی معاشی پالیسیوں کے متعارف ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پالیسیوں کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حقیقت اصل میں کیا ہے؟ میں کچھ چیزیں راج صاحب سننے والوں کے سامنے رکھ دوں۔ نواز شریف صاحب پچھلے دنوں کچھ صحافیوں سے ملے اور انہوں نے کیا کہا کہ میں کس منہ سے عوام کے سامنے جاؤں، اور راج صاحب انہوں نے پاکستان میں اپنی سیاست کو، ایک تو بند کمرے کی سیاست کی، ان کی حکومت پیداوار تھی، اور انہوں نے اسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا، اپنی سیاست کو بند کر دیا۔ اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کوئی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان سے GDP کا مطلب بھی پوچھنا چاہے تو شاید انہیں نہیں معلوم ہوگا۔ آپ ان کے میک اپ پر اور ان کے کپڑوں پر ایک فوج بیٹھی ہوئی ہے ان کے بیربلوں کی، جو بات کرتی ہے پاکستان کے قومی ٹیلی ویژن کے اوپر، اور ان کے پاس نہ ویژن ہے نہ پالیسیز ہیں جو پاکستان کی عوام کو دے سکے۔ اور حقیقت میں رائے صاحب اس وقت رپورٹس کیا آ رہی ہیں، شاید مریم کو کسی نے یہ بھی نہیں پڑھایا۔ تقریر اچھی لکھوانا، اور جس میں جو ان کے نزدیک اچھی ہوتی ہے لیکن وہ گالیوں سے بھری ہوتی ہے، اور شاید کسی نے ان کی یہ بھی تیاری نہیں کروائی، چونکہ آپ کو فرصت ملے تو صحیح نا آپ کے کپڑوں اور میک اپ سے بات کرنے کے علاوہ مریم کے بارے میں کچھ چیزیں جو ان کے فیکٹس ہیں ان کو بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھ کر۔ اور کیا تاجروں نے پاکستان میں 2024 کو 75 سالوں کا سب سے مایوس ترین سال جو ہے قرار دیا ہے۔ ایشیائی بینک کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پاکستانی معیشت سیاسی غیر یقینی کے باعث سکڑ گئی۔ پچھلے سال 5 دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی تازہ رپورٹ پیش کی گئی جو آج سے 3 دن پہلے آئی، یہ بھی انہوں نے نہیں پڑھی۔ اقتصادی کمیٹی کی کارروائی خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ اتھے کر کی رہے ہو تسی، یہ بھی قوم کو بتا دیں کون سا ایسا کام ہے جو اس میٹنگ کے اندر کیا جاتا ہے اور اس کو آپ نے خفیہ رکھ دیا، کارروائی آپ دکھاتے نہیں ہیں۔ اب مریم نواز نے جی ایک روٹی سستی کرنے کا بھی اعلان کیا، ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ حکومت پنجاب نے آج سے روٹی کی قیمت کم کر کے 16 روپے فی روٹی مقرر کر دی ہے۔ میں نے پنجاب کے تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ مریم نواز کی اس ٹویٹ پر ایک صارف نے جواب دیا رائے صاحب کہ روٹی کی قیمت پر نوٹس لینے والے آدھے نوٹس نہ لیں، پورا نوٹس لیں۔ سوئی گیس کی قیمت میں 200% جو ہے وہ اضافہ رائے صاحب کر دیا گیا ہے۔ رائے صاحب یہ ہمارے حکمران ہیں، ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ جس معیشت کی یہ بات کرتے ہیں اس معیشت سے روز جو ہے وہ کشتی اور لڑائی اور جنگ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے۔ یہ ہدایات جاری کرتے ہیں لیکن جنگ پاکستان کی عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو ایک عالمی ادارے کی رپورٹ آ گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق اس خطے میں جتنے ممالک ہیں اس سال پاکستان کی شرح نمو سب سے کم رہے گی۔ ایک اور عالمی ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 14 ماہ میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اتنی اس سے پیچھے 50 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 14 ماہ میں بھی شہباز شریف اور شریف خاندان کا تسلسل جو کٹ پتلی حکومت تھی یہ مسلط رہی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جتنی مالیاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی عالمی مالیاتی ادارے بھی اور پاکستان کے کاروباری ادارے بھی، جن کے متعلق گیلپ نے سروے کیا اور یہ بتایا کہ 73% کاروباری ادارے جو ہیں وہ شہباز شریف کی معیشت کے حوالے سے جو صلاحیتیں ہیں اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت دن بدن ڈوبے گی۔ تو تمام اس وقت جو پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر ہیں یہ مائنس میں ہیں۔ اگر کوئی چیز پلس میں جائے گی تو وہ شریف خاندان کے اپنے کاروبار، ان کی اپنی دولت، اسی طرح جو آصف علی زرداری کا خاندان ہے ان کے اپنے اثاثے، ان کی اپنی دولت، ان کے بچوں کو حکمرانوں کے طور پر پاکستانیوں پر مسلط کرنا اور پاکستانیوں کو نسل در نسل غلام بنانا۔ اب اس حوالے سے کچھ بڑے دلچسپ ڈیجٹ بھی میرے پاس ہیں جو کہ ایک بڑی سٹوری کے آپ کہہ لیں کہ خبر کے اندر بڑی خبر چھپی ہے، لیکن پروگرام کا ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب، ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔